अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। हम लाहौर में दोबारा एक जवान लड़की की कुर्बानी भी दे चुके हैं। एक राजा ने कहा, मालूम होता है भगवान हम पर इतने नाराज हैं कि दोनों कुर्बानियां कबूल नहीं हुई। पंडित राजा किशन ने कहा, इसकी ये वजह है कि वो लड़कियां पाक नहीं थी। मैं पंडितों को जानता हूँ, वो लड़कियों को बहुत दिन अपने पास रखते हैं और देवताओं की अमानत में खयानत करते हैं। ऐसे बदकार पंडितों के हाथों दिलाई हुई कुर्बानी कबूल नहीं हो सकती। मैं ये सोच चुका हूँ, देवी एक इंसान की कुर्बानी मांगती है कि कुर्बानी तुम में से किसी एक की रकासा की दी जाएगी। रकासा ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही खूबसूरत हो, जवान हो और अपने राजा को बहुत अजीज हो। उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। मगर रकासा पाक नहीं हो सकती महाराज, ऐसा एक राजे ने कहा। और आप कह रहे हैं कि मुसलमान भी हो? पंडित ने कहा, उसे कोई पंडित बुरी नीयत से अपने पास ना रखे। मैं इसे पाक कहता हूँ। उसे मैं इस मंदिर में रखूँगा, तुम देखना इसकी जान कबूल होती है या नहीं। रकासा का इंतखाब मैं खुद करूँगा। इन तमाम रियासतों में जो आधे हिंदुस्तान में फैली हुई थी, मंदिरों में, गलियों में, बाज़ारों में, घरों में, हिंदुओं की ज़बान पर यही अल्फाज चढ़ गए, मुसलमान फ़तेह पे फ़तह हासिल करते आ रहे हैं। इन्होंने पेशावर से लेकर मुल्तान तक तमाम जवान हिंदू लड़कियां अपनी फ़ौज में तकसीम कर दी हैं। मंदिरों में घोड़े और बैल बंधे हुए हैं। हथियार डालने वाले फौजी जिंदा हैं मगर कोड़ी हो गए हैं। देवताओं का कहर है, हर किसी पर खौफ तारी हुआ जा रहा है। मंदिरों में पंडित मज़हब की बातें कम करते और मुसलमानों के खिलाफ नफरत ज़्यादा फैलाते थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा औरतों को डराया। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदू औरतों ने अपने जेवरात बेचकर रकमें अपने राजाओं के हवाले कर दी। जिन औरतों के पास जेवरात नहीं थे, उन्होंने सूद काट कर बेचा और पैसे खजाने में जमा करा दिए। गरीब औरतों ने मजदूरी करके भी खजाने को पैसे दिए। जिसे देखो वो पैसे कमाने और खजाने को देने की फिक्र में था। जवान आदमी फौज में शामिल होने लगे, वो अपने घोड़े भी साथ ले गए। एक जनून था जो हिंदू कौम के ऊपर तारी हो गया था। आतिश फिशां पहाड़ के अंदर लावा उभर रहा था और अंदर से पहाड़ पिघलता जा रहा था। साफ पता चलता था कि पहाड़ का दहाना फटेगा तो लावा सारी दुनिया को नेस्त व नाबूद कर देगा। सुल्तान महमूद गजनवी इस पहाड़ के दामन में बैठा था। वो अपने उन भाइयों के खिलाफ लड़कर आया था जो उसके इरादों और उसके ईमान से बेपरवाह उसकी सल्तनत गजनी पर हाथ साफ करने के लिए जतन कर रहे थे। इन ईमान फरोशों के अज़ाइम को कुचलने के लिए गजनी की सरहदों पर काफ़ी फ़ौज रखने की ज़रूरत थी। अगर वहाँ ये सूरत हाल ना होती तो वो फ़ौज हिंदुस्तान में काम आ सकती थी। बहरे और मुल्तान की लड़ाइयों में उसकी फ़ौज की बहुत सी नफरी मारी गई। उसने इस कमी को नई भर्ती से किसी हद तक पूरा कर लिया, पर यह काफ़ी नहीं थी। सुल्तान इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं था कि हिंदू राजे उसे बख्श देंगे। उनका जवाबी हमला लाजमी था। सुल्तान वक्त हासिल करने की ख्वाहिश लिए हुए था। उसे राजा अनंतपाल की तरफ से ज़्यादा ख़तरा था और उसे ये भी मालूम था कि तमाम राजे महाराजे मुत्तहद होकर भी आ सकते हैं। मौरखों ने लिखा है कि उनने अपनी फ़ौज को आराम से ना बैठने दिया। ट्रेनिंग में ज़्यादा वक्त सिर्फ करता और फ़ौज में डिसिप्लिन पर ज़्यादा ज़ोर देता था। ये काम फ़ौज के इमाम करते थे जो फ़ौज को उस जंग की गर्ज व गायत बता रहे थे। महमूद ने अपनी फ़ौज को माल गनीमत से कभी महरूम नहीं रखा था, लेकिन इन्हें मफतूआ इलाके में लूट मार की भी इजाज़त नहीं दी थी।
اس نے تمام ہندو ریاستوں کی راجدھانیوں میں اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ ان جگہوں کے مقامی مسلمان ان جاسوسوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ان میں ایمان فروش بھی تھے جو سلطان کے جاسوسوں کو پکڑوا بھی دیا کرتے تھے۔ بہرحال سلطان کو اطلاعیں ملتی رہیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ راجہ آنند پال کشمیر سے لاہور واپس آ گیا تھا۔ اس نے وہاں سے کچھ فوج اکٹھی کر لی تھی۔ وہ شکست کھا کر آیا تھا۔ اس نے سلطان محمود سے صلح اور امن کا معاہدہ کرنے کی ایک کوشش کی تھی۔ مورخوں نے اس کا ذکر صرف البیرونی نے کیا ہے، جس کی تحریروں میں مستند مانی جاتی ہیں۔ البیرونی سلطان محمود غزنوی کے ساتھ تھا۔ وہ بہت سے اہم واقعات کا عینی شاہد ہے۔ سلطان محمود غزنوی جب بحرے اور ملتان کی فتح کے بعد غزنی اس اطلاع پر گیا تھا کہ کاشغر کی فوج نے اس کی سلطنت پر حملہ کر دیا ہے، تو اسے وہاں زندگی اور موت کا معرکہ لڑنا پڑا تھا۔ بعض اوقات اس کی کامیابی مخدوش نظر آنے لگتی تھی۔ سلطان کی اس کیفیت کی اطلاع کسی طرح راجہ آنند پال تک پہنچی۔ البیرونی لکھتا ہے کہ آنند پال نے اپنے قاصد کے ہاتھ سلطان محمود کو یہ تحریری پیغام بھیجا۔ ناظرین، جو اب میں پڑھوں گا وہ آنند پال نے اپنے قاصد کے ہاتھ سلطان محمود کو یہ تحریری پیغام بھیجا تھا۔ پیغام کچھ یوں ہے: مجھے پتہ چلا ہے کہ ترکوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ خراسان تک پھیل گئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں 5000 سواروں، 10,000 پیادوں اور 100 ہاتھیوں کے ساتھ آپ کی مدد کو آ سکتا ہوں، اور اگر آپ پسند کریں تو میں اپنی جگہ اپنے بیٹے کو بھیج دوں گا اور اس کے ساتھ فوج اس سے دگنی بھیجوں گا۔ اس اقدام اور پیشکش سے آپ جو بھی تاثر لیں گے میں اسے نظر انداز کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ پر فتح پائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ پر فتح پائے۔ اس پیغام اور اس پیشکش سے اندازہ ہوتا ہے کہ راجہ آنند پال سلطان محمود کس قدر خائف تھا اور اس میں اب لڑنے کی جرأت نہیں رہی تھی، لیکن محمود جس قدر قابل جرنیل تھا اتنا ہی قابل سیاستدان تھا۔ اسے معاہدوں کے سلسلے میں ہندوستان کی ذہنیت کا پتہ چل چکا تھا۔ اسے مدد کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہندو راجے کی مدد کا خواہشمند نہیں تھا۔ اس نے یہ خطرہ بھی دیکھا کہ راجہ آنند پال اسے فوجی مدد کا جھانسا دے کر یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے کہ سلطان غزنی میں ہی لڑنا مرتا رہے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ راجہ فوج لے آئے اور سلطان کو کسی خطرناک صورتحال میں چھوڑ کر دشمن سے جا ملے۔ کیا آنند پال تاریخ کو اور ہمارے آنے والی نسل کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں ہندوؤں کی مدد سے جیتا تھا؟ سلطان محمود نے آنند پال کا پیغام اپنے سالاروں اور مشیروں کو سنا کر کہا، اس میں کوئی اور خطرہ بھی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو ایسے مذہبوں کے حکمران جو ایک دوسرے کی ضد ہیں دوست بن جائیں؟ میں ایسی پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ اپنے مذہب کے دشمن کو دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ اس نے آنند پال کے قاصد کو زبانی جواب دیا کہ اپنے راجہ سے کہنا ہمارا اور آپ کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ہمارے درمیان امن ناممکن ہے۔ اب جواب کے بعد راجہ آنند پال لاہور آ گیا۔ صلح کی پیشکش مسترد ہو جانے کے بعد اس کے لیے اب یہی رستہ رہ گیا تھا کہ سلطان محمود سے فیصلہ کن معرکہ لڑے۔ اس کے پاس فوج کی کمی نہیں تھی۔ اس نے آتے ہی اپنے وزیر، اپنے جرنیلوں اور اپنے مشیروں کی کانفرنس بلائی اور ان سب کو بتایا کہ وہ بہت تھوڑے سے وقت میں تیاری کر کے بحرے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس بحث کے دوران یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا کہ سلطان محمود نسبتاً کم فوج سے اتنی بڑی فوج کو کس طرح شکست دے سکتا ہے۔ اسے آج تک ہم اور سر کوباشی مہاراجہ جے پال بے خبری میں نہیں دبوچ سکے۔ ایک جرنیل نے یہ سب کچھ کہا۔ اسے اتنی قبل از وقت ہماری پیش قدمی کی اطلاع مل جاتی ہے کہ وہ اپنی فوج کو نہایت اچھی تربیت میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ہم ہر بار اس کی گھات میں آئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے جاسوس بہت ہوشیار ہیں۔ یہ جاسوس ہمارے درمیان گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ راجہ آنند پال نے کہا، یہاں مسلمانوں کی جو تھوڑی سی آبادی ہے ان میں اس کے جاسوس ہیں، کیوں نہ اس پوری آبادی کو صاف کر دیا جائے؟ وزیر نے کہا، یہ اقدام ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے، جاسوس فوراً نکل جائیں گے۔
ایسی کارروائی کریں کہ ہمیں جاسوس مل جائیں، یہاں کے مسلمانوں کو اپنا دشمن نہ بنائیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ کتنے ہی مسلمان ہمارے لیے مخبری اور جاسوسی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی مخبری مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ ہم ایسا انتظام کریں گے کہ مسلمان گھرانوں پر نظر رکھیں اور خفیہ طریقے سے پتہ چلائیں کہ کون سا جاسوس ہے۔ اگر ایک پکڑا گیا تو ہم طریقہ جانتے ہیں کہ اسے معلوم کیا جائے کہ یہاں کون کون اور جاسوس ہیں۔ راجہ نے کہا یہ کام آج ہی شروع کرو اور فوج کو تیار کرو۔ وزیر نے کہا لوگ بہت مدد کر رہے ہیں۔ مندروں میں پنڈتوں نے لوگوں کو جنگی تیاری اور فوج کی ضروریات کے متعلق بتا دیا ہے۔ وزیر نے بتایا ہے کہ لوگوں کو کیا کچھ بتایا جا رہا ہے اور لوگ کس طرح مدد دے رہے ہیں۔ راجہ اننت پال کے راج محل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کا انچارج شعیب ارخمانی نام کا ایک مسلمان تھا جو گھوڑوں کی سدھار کا ماہر اور شاہ سوار تھا۔ وہ پشاور کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ راجہ جے پال کے آخری دور میں یہاں آیا تھا۔ اس وقت وہ نوجوان تھا اور اب پختہ کار جوان بن چکا تھا۔ اس نے بڑے خود سر اور عادی بے لگام گھوڑوں کو بھی لگام کر لیا تھا۔ راجہ جے پال کے بعد اس کا بیٹا راجہ اننت پال بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ گھوڑوں کی مہارت کے علاوہ اس میں کچھ اور خوبیاں بھی تھیں جن کی بدولت وہ محل کی رانیوں اور راجکماریوں کو بھی اچھا لگتا تھا۔ ایک تو وہ خوبرو تھا، اس کا رنگ گورا اور آنکھیں سبز تھی۔ دوسرا یہ کہ اس کی زبان میں چاشنی تھی اور اس کی ہونٹوں پر تبسم رہتا تھا۔ وہ دراز قد کٹے ہوئے جسم کا جوان تھا۔ گھوڑے بھی جیسے اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کی وفاداری میں کسی کو شک نہیں تھا۔ اس کی وفاداری بھی ایسی کہ اس کے متعلق راج محل میں کہتے تھے کہ یہ نام کا مسلمان ہے۔ محل کے عملے میں چند ایک مسلمان ملازم بھی تھی جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے۔ راجہ اننت پال کے نئے حکم کے مطابق خفیہ طریقے سے ان سب کو نگرانی ہونے لگی۔ ہندو فوجی مسلمانوں کے بحروب میں انہیں جانچنے اور پرکھنے لگے۔ ہندوؤں کی ذہین اور چلاک لڑکیاں مسلمان لڑکیوں کے بھیس میں مسلمانوں کے گھروں میں جاتی، محمود غزنوی کے حق میں ہندوؤں کے خلاف باتیں کرتی اور مسلمان عورتیں اس کے مردوں کے خیالات اور خفیہ سرگرمیوں کے متعلق پتہ چلانے کی کوشش کرتی۔ ہندو مرد آج کے پولیس کی طرح مسلمان مردوں سے ملتے، راز و نیاز کی باتیں کرتے، اپنے آپ کو سلطان محمود کے جاسوس کہتے۔ اس خفیہ مہم میں کئی ایک مسلمان پکڑے گئے۔ جسے کسی پر ذرا سا شک ہوتا تھا اسے بھی پکڑ لیتے اور یہ سب تشدد کی چکی میں پھنسنے لگے۔ شعیب ارمغانی پر شک کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کی سرگرمیاں گھوڑوں تک محدود تھیں۔ اس پر صرف اس بنا پر شک کیا جا سکتا تھا کہ وہ اکیلا رہتا ہے۔ اس وقت تک اسے 2-3 بچوں کا باپ بن جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اکیلا تھا۔ اگر اس کی بیوی پشاور تھی تو اسے کبھی بھی لاہور نہیں لایا گیا۔ اگر اس نے شادی نہیں کی تو اب تک کر لینی چاہیے تھی۔ یہی ایک پہلو تھا جو اس کے خلاف کچھ شک پیدا کر سکتا تھا، لیکن ہندو اسے اپنی خفیہ مہم سے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس نے کئی بار سلطان محمود کے خلاف باتیں کی تھی۔ اسے کبھی مسجد میں جاتے نہیں دیکھا گیا۔ وہ نماز روزے سے بھی فارغ تھا۔ اس کے متعلق معلوم کر لیا گیا تھا کہ وہ کسی مسلمان سے نہیں ملتا۔ ایک شام وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک سیاہ ریچھ اجنبی کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ اس اجنبی نے اپنے تعارف یوں کرایا کہ وہ پشاور کا تاجر ہے اور سامان لے کر آیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی جوان سال بیٹی ہے جسے وہ اس لیے ساتھ لایا ہے کہ اس کی بیوی مر چکی ہے اور گھر میں کوئی نہیں جس کے پاس وہ بیٹی کو چھوڑ کر آتا۔ بیٹی کی خواہش سیر کی بھی تھی، اس لیے وہ اسے ساتھ لے آیا۔ وہ پشاور کی زبان بول رہا تھا۔ اجنبی نے کہا سرائے میں رہائش کا اچھا انتظام ہے، لیکن اتنی جوان اور ایسی خوبصورت بیٹی کو سرائے میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ سنا ہے ہندو فوج چھاپے مارتی رہتی ہے اور مسلمانوں کو شک میں پکڑ لیتے ہیں۔ کسی نے آپ کے متعلق بتایا کہ آپ اکیلے رہتے ہیں اور لوگ آپ کی شرافت اور نیت کی تعریف کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے گھر کا راستہ دکھایا گیا ہے
اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ہمارے ہی وطن کے رہنے والے ہیں۔ ایک مسلمان کسی کافر پر اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کر سکتا، ارمغانی نے کہا، اور جہاں ایک مسلمان خاتون کی عزت کا معاملہ ہو وہاں میں ساری رات پہرا بھی دے سکتا ہوں۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہوا کرتے۔ آؤ اپنی بیٹی کو لے آؤ، میرے گھر میں بہت کمرے ہیں۔ ناظرین، آگے کیا ہوا، کیا ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ ہماری اگلی ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بہت جلدی آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ضرور ملیں گے، اور میرا یہ پیغام مسلمان کے کونے کونے تک پہنچا دو دنیا کے۔ اپنا بہت خیال